अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, खिज़री हसार को इस्तेमाल करने के बाद तलफ़ करने के तमाम तरीके तफसीली बता दें। बाज़ दफ़ा खिज़री हसार जलाना मुमकिन नहीं होता, तो फिर कैसे खिज़री हसार को तल्फ़ किया जा सकता है या तल्फ़ करना बेहतर है। अगला उनका सवाल ये है, क्या शोहर का हसार बवक्ते ज़रूरत बीवी इस्तेमाल कर सकती है या एक मरीज़ का हसार दूसरे मरीज़ को पहनाया जा सकता है बवक्ते ज़रूरत, जबकि घर में मज़ीद कोई हसार मौजूद ना हो और मरीज़ की हालत भी ख़राब हो। बराए करम रहनुमाई फरमाएँ, जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं जी मंसूर अली ख़ान साहब हज़ारा से। दो सवालात हैं। पहला सवाल उनका ये है कि जो खिज़री हसार हम इलाज मुआलजे के दौरान इस्तेमाल करते हैं, यानी वो काली डोरी जो हिफाजत के लिए हम पहनते हैं या नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए यानी उतारे के लिए हम पहनते हैं, उस डोरी को तलफ़ कैसे किया जा सकता है, यानी वेस्ट कैसे किया जा सकता है। पहले भी कई बयानात शाफिया सोशल मीडिया के डिजिटल चैनल और ऑफिशियल चैनल तलाश पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहा था इसलिए मैंने इसको व्लॉग का हिस्सा बना दिया, ताकि आपको भी और दुनिया भर में जो लोग सुनते हैं उनको भी नफ़ा हो। अगर कोई गलती कर रहा है तो वो गलती से बच जाए, यानी नुकसान से बचे। अगर आप रूहानी इलाज मुआलजे के दौरान, यानी आप शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल के मरीज़ हैं या शाफिया ऑनलाइन जो पेड सर्विस है वहाँ पे आप रजिस्टर हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म के ज़ेरे एहतमाम या इस प्लेटफॉर्म के ज़ेरे इंतज़ाम आपका इलाज चल रहा है, तो हमारे तरीका इलाज में जो एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है या एक अमल आपसे करवाया जाता है वो है खिज़री हसार का। तो खिज़री हसार 2 in 1 है। ये प्रोटेक्शन भी है और ये उतारा भी है, यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हिफाजत के लिए ये हिफाजत भी करता है शयातीन से, जिन्नात से, जादूगरों से, ठीक है। और इसी तरह जो नेगेटिव एनर्जी आपके ओरा के अंदर होती है उसको भी ये जज़्ब करता है, यानी उतारे का काम भी ये कर रहा होता है। जब आपका खिज़री हसार ओवर सैचुरेट हो गया, यानी आपको हमने एडवाइस किया था कि आपने इसको 5 दिन के बाद ख़त्म करना है या 7 दिन के बाद ख़त्म करना है, या आपने खुद जो है वो जजमेंट की कि मेरा हसार अब काम नहीं कर रहा तो मैंने बदलना है, अब आपने ये वाला हसार जो है ये उतार दिया। अब बात आएगी वेस्ट पे कि इसको वेस्ट कैसे करना है। ये था उनका पहला सवाल। वेस्ट करने का क्या है, दी बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप हसार को जला दें। आग लगा के, आपके घर में खुला सेन है वहां आप ले जाएं, आप एक साइड पे खड़े होके इसको आग लगाएं, इसको जला दें। अगर आपका घर बड़ा नहीं है तो आप किचन में ही इसको आग लगाकर जला दें और जो राख बनेगी उस राख को आप फ्लश कर दें, यानी जो आपका सिंक है उसमें डाल दें, थोड़ा सा पानी चला दें, वो ड्रेन में नाली में राख चली जाएगी। इस राख को डस्टबिन में नहीं डालना, जैसे बोल रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं इतनी तफसील के साथ, इसको आपने फॉलो करना है। इससे हटकर जो कुछ भी करेंगे, जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पहली ऑप्शन क्या हो गई, अगर तो आपका घर बड़ा है, कोई लॉन है, सेहन है, आप वहां चले जाएं, इसको जाकर जला दें, ठीक है। और जो उसकी राख होगी उसको बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दें, या राख उड़ भी जाती है कहीं पे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राख जो है वो सेहन में बिखरनी नहीं चाहिए। जहां आपने प्लेट में रख कर जलाया है, जो राख बनी है उसको नाली में डाल देना है या बाहर कूड़े का ढेर है वहां डाल देना है। अगर ऐसा माहौल आपके यहाँ नहीं है, घर छोटा है, फ्लैट है, तो आपने किचन में इसको जला देना है, ठीक है। किचन में जलाकर वहीं पे जो राख बनेगी, मैंने बताया है कि सिंक में डालो और ऊपर से टैप जो है वो खोल दो, टूटी खोल दो, पानी थोड़ा सा गिरेगा और वो ड्रेन में चले जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका सेहन भी बड़ा नहीं है और आप अलल ऐलान ये काम भी नहीं कर सकते, आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिली है, और दूसरा ये कि किचन के अंदर भी आप जला नहीं सकते, ठीक है, घर का माहौल ऐसा है या कोई भी आपकी मजबूरी है, शरई यूज़र है, तो मैंने तीसरी ऑप्शन ये दी थी कि आप इसी खिज़री हसार को उतार कर
اس کے 3-4 ٹکڑے کریں کینچی کے ساتھ. آپ اس کو گٹر میں ڈال دیں, اس کو نالی میں ڈال دیں, اس کو آپ کموڈ میں ڈال دیں اور فلش کر دیں. پوری حصار کو نہیں ڈالنا, پورا حصار ڈالیں گے تو یہ لمبی ڈوری ہوتی ہے, آپ کا ڈرین جو ہے یعنی فلش جو آپ کا ہے یا آپ کا WC لگا ہوا ہے یا کموڈ ہے, اس کا جو پی ٹریپ ہے وہ بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ پھنس جائے گا جہاں ایلبو ہوتی ہے, اللہ نہ کرے پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ کینچی کے ساتھ 2-3 اس کے ٹکڑے کر لیں, اس کے بعد اس کو آپ ڈرین کر دیں یعنی فلش کر دیں. کتنے طریقے ہو گئے جی؟ 3. چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے جو اوورسیز متعلقین ہیں, ہمارے مریض ہیں, وہاں پہ جو ڈرین پائپ ہے وہ میٹل کا استعمال ہوتا ہے اور بہت چھوٹا اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے, سرکمفرنس بہت چھوٹا ہوتا ہے, یعنی بڑے چھوٹے پائپ ہوتے ہیں. وہ بیچارے انڈے سے اتارا کرتے ہیں تب بھی بلاک ہو جاتا ہے, ڈوری پھینکتے ہیں تو تب بھی بلاک ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایسا مسئلہ عمومی طور پہ نہیں ہوتا. اگر آپ کے بھی ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہے, پاکستان میں کسی فلیٹ میں رہتے ہیں یا آپ نے گھر بناتے ہوئے اپنے جو سیوریج پائپس ہیں یا ڈرین پائپس ہیں وہ چھوٹے ڈالے ہوئے ہیں, تو آپ کو بھی یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے بھی یہ پریشانی بن سکتی ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ حصار جو گلے میں پہنا ہوا ہے اس کو اتارنا ہے, شاپر میں ڈالیں, اور گھر کے باہر اگر کوئی ڈسٹ بین ہے یا کوئی کوڑے کا ڈھیر ہے یا کوئی پلاٹ ہے, آپ نے اس کو وہاں پہ پھینک دینا ہے. یہ آپ کی چوتھی آپشن بن جائے گی. 5ویں آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی ڈسٹ بن بھی نہیں ہے, کوئی کوڑے کا ڈھیر بھی نہیں ہے, ہم پوش علاقے میں رہتے ہیں, ایسا وہاں پہ کوئی سین نہیں ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو حصار ہے اس کو 3-4-5 آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں. جو آپ کے گھر کی بڑی ڈسٹ بن ہے جو گیٹ کے پاس ہوتی ہے اس میں آپ ڈال دیں, تو ارلی مارننگ اس جو ڈسٹ بن ہے اس کو اپنے گھر سے نکال دینا ہے. تو یہ 5-6 آپشنز ہیں, ان میں سے جون سی آپ کو فیزیبل ہے, آپ کو اپنے ماحول کے مطابق آسان لگتی ہے, وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. میں نے بتا دیا ہے سب سے بیسٹ کیا ہے, جلانا. اس کو آپ جلا دیں, خود بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے. دوسری آپشن میں نے کیا بتائی ہے کہ باہر نہیں جلا سکتے, کچن میں جلا لیں. تیسری آپشن کیا میں نے بتائی ہے کہ اس کو ٹکڑے کر کے آپ فلش کر دیں. چوتھی میں نے کیا بتائی ہے کہ گھر کے باہر کے کوڑے کا ڈھیر ہے وہاں پھینک دیں. 5ویں میں نے کیا بتائی ہے اگر یہ سب پہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ ٹکڑے کر کے اس کو کسی کاغذ کے اندر لپیٹ دیں اور جو بڑی ڈسٹ بین ہے اس کے اندر آپ ڈال دیں اور ارلی مارننگ کوشش کریں کہ اس کو گھر سے جو آپ نے نکال دینا. تو یہ 5 آپشنز ہیں. اسی طرح یہ پوچھا نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آ گیا, بس اوقات آپ سفر کر رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو یہ حصار آپ اتار کے نیا پہننا چاہ رہے ہیں, تو پرانے حصار کو ساتھ نہیں لیے پھرنا, یہ ویسٹڈ انرجی ہے. اللہ نہ کرے آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. تو جہاں بھی آپ کو کچی جگہ ملے, کوئی کوڑے کا ڈھیر ملے یا کوئی ایسا گند پڑا ہو, بس آپ نے وہاں پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے, کینچی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گرا نہیں کھولنی, جیسے ہے بس اتار کے آپ نے ایسی جگہ پہ پھینک دینا ہے جہاں پہ کوئی انسان پاؤں نہ رکھے. 72 گھنٹے کے اندر اندر جو آپ کی نیگیٹو انرجی اس حصار کے اندر جذب ہوئی ہے, ایبزورب ہوئی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. پھر کسی کا پاؤں آ بھی جاتا ہے تو ڈیٹ ڈزنٹ میٹر. جس طرح آپ نے حصار کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا تو جو کوڑا کرکٹ کٹھے کرنے والے بچے ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے ان کا پاؤں آ بھی جاتا ہے تو پھر ان کو نقصان نہیں ہوگا. 72 گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے, اس کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہی حصار اتار کے گھر میں کہیں رکھ دیا, جس طرح ڈریسنگ پہ رکھ دیا, کھونٹی پہ لٹکا دیا یا کہیں اور جگہ پہ رکھ دیا, تو یہ ساری نیگیٹو انرجی آپ کے پورے گھر میں پھیل جائے گی. جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شروع ہو جائیں گے, اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے. یہ تھا جی پہلا سوال. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا ایک مریض اپنا حصار بوقت ضرورت اتار کے دوسرے کو پہنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کیوں نہیں پہنا سکتا؟ ایک دلیل دیتا ہوں, انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اپنا پسینہ خشک کرنے کے لیے, چہرے کی میل کچیل صاف کرنے کے لیے, ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے, یا اپنی ناک کو صاف کرنے کے لیے. کیا کسی نے اپنی ٹیشو سے ناک صاف کی ہے تو اسی ٹیشو سے آپ اپنی ناک صاف کر سکتے ہیں؟ تو پھر ادھر آپ کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ اتارا ہے, یہ ناک آپ نے ٹیشو سے صاف کی,
یہ ٹیشو ہے. اب آپ نے یوں ناک صاف کی تو یہ کیا کیا, آپ نے ناک کا اتارا کیا. تو اب اس ٹیشو پیپر کو آپ نے ویسٹ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا کہ کسی بچے کو دے دینا. کبھی دیا آج تک کسی نے؟ تو اسی طرح یہ جو خضری حصار ہے یہ اتارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ یہ 2 in 1 ہے, پروٹیکشن بھی ہے اور یہ اتارا بھی ہے, یہ ایبزوربنٹ بھی ہے, یہ نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر ایبزورب کرتا ہے. جو ہی آپ اپنا حصار اتار کے مجھے دیں گے وہ تمام نیگیٹو انرجی میرے اندر آ جائے گی. اس طرح میں اپنا حصار اتار کر کسی اپنے بچے کو پہنا دیتا ہوں, اپنی بیوی کو پہنا دیتا ہوں, تو یہ تمام نیگیٹو انرجی ادھر چلے جائے. جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر میں نے ناک صاف کی ہے تو جو اس کے جراثیم ہیں وہ اسی ٹیشو سے یا اسی کپڑے سے کوئی اور ناک صاف کرتا ہے, چاہے بیوی ہے, بچہ ہے, دوست ہے, کوئی بھی ہے, وہ تمام جراثیم جو میری ناک میں تھے وہ ادھر بھی چلے جائیں گے, وہ بندہ بیمار ہو جائے گا. تو میاں بیوی ہونا اپنی جگہ پہ ہے, ابا اولاد ہونا, بیٹا ہونا یہ اپنی جگہ پہ ہے, علاج کا طریقہ کار یا اصول اپنی جگہ پہ ہے. تھوڑے دن پہلے بھی, میرا خیال ہے آج سے 4 دن پہلے, ہم آن لائن رات کو کام کر رہے تھے تو ایک خاتون نے وائس کیا ہوا تھا, حضرت صاحب ایمرجنسی ہو گئی, ارجنٹ ہے, میرا وائس نوٹ جو ہے وہ فوراً سن لیں. تو جب میں نے ان کا وائس نوٹ سنا تو انہوں نے کیا بلنڈر کیا کہ بیٹے کی واللہ عالم طبیعت خراب ہوئی ہے یا کیا ہوا, اس کے اندر یہ بات موجود نہیں تھی. برکیف جو انہوں نے غلطی کی یا بلنڈر کیا وہ یہ تھا کہ باپ نے اپنا حصار اتار کے بیٹے کو پہنا دیا. بیٹا ہے 6 سال کا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹے کے جسم کے اوپر سارے دانے نکل آئے, پھنسیاں پھوڑے نہیں ہوتے وہ نکل آئے. اب ماں ہے وہ پریشان ہوگی, لیکن الحمدللہ وہ بیانات سنتے ہیں, کچھ تربیت ہوئی ہے, جس طرح وہ کم بیکٹ کر سکتی تھی اس نے نیا حصار بھی پہنایا, خوشبو بھی لگائی, اس طرح نیگیٹو انرجی سے بچے کو نہلا بھی دیا, صدقہ بھی دے دیا, کافی کام اس نے کر لیے. لیکن وہ جو خارش پڑ گئی ہے یا جو دانے نکل آئے ہیں, ڈاکٹر کی دوائی لینے کے باوجود بھی وہ کنٹرول میں نہیں آئے. ظاہر بات جب انفیکشن بڑھے گی تو بخار بھی ساتھ آ جائے گا اور ساتھ بچے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, روحانی بھی اور بدنی بھی. پھر جب انہوں نے میرے سے رابطہ کیا مجھے تکلیف بھی ہوئی, افسوس بھی ہوا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود یہ بلنڈر کیوں کیا ہے کہ اب ایک بڑے بندے کی نیگیٹو انرجی ایک 6 سال کا بچہ ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے. پہلے تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے. جس طرح میں نے سمجھایا ہے کہ جتنا بھی کسی کے ساتھ پیار ہو, کیا کوئی باپ اپنا ناک صاف کر کے وہ ٹیشو اپنے بیٹے کو دیتا ہے؟ جتنا بھی پیار ہو, اب بیٹا کہ کوئی بات نہیں میرے ابے کا ٹیشو ہے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اللہ والو اسی طرح یہ نیگیٹو انرجی ہے, کیونکہ ناک جو ہے وہ نظر آتی ہے, وہ ویزیبل ہے. یہاں دھوکہ اس لیے یا غلطی اس لیے ہو جاتی ہے, یہ انویزیبل ہے, نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں نے پہنا ہوا ہے, یہ ضد کر رہا ہے, رو رہا ہے, چلو اس کو بھی پہنا دو, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, واللہ عالم. برکیف انہوں نے جب وہ حصار پہنایا تو بچہ بیمار ہو گیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. جب رابطہ کیا پھر میں نے ان کو 3 صدقات بتائے, ٹھیک ہے, کہ یہ 3 صدقات آپ نے فوراً دینے ہیں اور اب آپ نے خضری حصار 1 3 5 7 کی ترتیب سے استعمال کرنا ہے. اب اللہ ان کا 4-5 ہزار روپیہ کھل جائے گا. ایک غلطی کی سزا کیا ہے, 4-5 ہزار روپیہ ان کا کھل جائے گا. دوسری کیا ہے کہ اگر بالفرض میرے سے رابطہ نہ ہوتا, بچہ زیادہ بیمار ہو جاتا, ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا, لاکھ روپیہ کھل جاتا. جو ذہنی تکلیف ماں باپ کو ہوئی یا بچے کو ہوئی وہ الگ ہے. ان تمام غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے. بار بار میں یہ سمجھاتا ہوں کہ علاج کو علاج سمجھ کر کرو. اگر یہاں آتے ہو, دیکھو میں سمجھاتا ہوں, باہر 21 لوگوں کا سٹاف کھڑا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. پھر بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ریسیپشن پہ سٹاف ہے اس سے آپ موبائل میں ریکارڈ کروا لو. سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ بیانات سنو. اب لوگوں کا رویہ یا طرز عمل کیا ہے کہ بس ہمیں بنی بنائی کوئی چیز جو ہے وہ دے دی جائے اور ہمارے اندر اتار دی جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا کرو گے پھر اسی طرح کے بلنڈر ہوں گے. جس طرح بچے کو تکلیف بھی پہنچی, خود بھی ماں باپ بھی پریشان ہوئے, اب اس کے سارے بدن پہ دانے نکل آئے ہیں. اب یہ مہینے کا پروگرام بن گیا ہے. ڈاکٹر بھی کھائیں گے, 4-5 ہزار روپیہ ان کا صدقات پہ لگ جائے گا, روحانی علاج پہ لگ جائے گا. اس کے بعد بھی بچے میں نیگیٹو انرجی جو کلیئر نہیں ہونی جب تک ماں باپ اس کو مسلسل انرجائز یعنی دم نہیں کرتے رہیں گے, کیونکہ ایک دم بوسٹر ڈوز لگ گئی ہے, ایک دم بوسٹر ڈوز لگ گئی ہے. تو اب دیکھیں اللہ نہ کرے ان کا میرے سے رابطہ نہ ہوتا یا ماں کی تربیت نہ ہوتی, ماں اتنی سمجھدار نہ ہوتی, وہ بات کو رفع دفع کر دیتی اور میرے سے رابطہ نہ کرتی. اب یہ نیگیٹو انرجی اس بچے کے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیتی.
सारी जिंदगी के लिए ये ओरा के अंदर मौजूद रहती और वो बच्चा सारी जिंदगी परेशानियों का शिकार रहता और नाम लगता कि इन्हां दी फूफी ने कर दिता है। अब किया किसने है? तो नाम फूफी का लग जाना था कि फूफी ने कर दिया। तो ये था जी दूसरा सवाल जो मंसूर अली खान साहब ने पूछा है हज़ारा से। पहला था उनका कि खिजरी हिसार वेस्ट कैसे करना है, उसकी 4 5 6 जो ऑप्शंस बनती हैं वो मैंने बता दी, उस तरीके से आप वेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा सवाल था वो ये था कि एक मरीज़ का हिसार क्या दूसरा मरीज़ पहन सकता है, यानी यूज्ड, इस्तेमाल शुदा, हरगिज़ नहीं, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे आपस में मियाँ बीवी हैं, चाहे दोस्त है। जो हिसार मैंने पहन लिया मेरा मुरीद भी नहीं पहन सकता, जो हिसार मैंने पहन लिया मेरा बेटा भी नहीं पहन सकता, जो हिसार मैंने पहन लिया मेरी बीवी भी नहीं पहन सकती, कोई रिश्ता इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैंने काफ़ी तफसील के साथ जवाब दे दिया है ताकि कोई भी हजूर का उम्मती जो है वो गलती करने से महफूज रहे। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आपस में जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जो दुनिया भर में सुन रहे हैं, अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा है, अल्लाह उन नेमतों में बरकतें नाज़िल फरमाए। ये नेमतें जिनके पास हैं उनको भी हंडाना नसीब हो और उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह मेरी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, या वो तमाम लोग जो खानका दारुशिफा में आते हैं, या वो तमाम मरीज़ जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, या वो तमाम लोग जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, इज़्ज़त की, ईमान की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फ़िक्र को घर घर में पहुँचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, ज़िल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और बुरी मौत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं बिलफर्ज हम रब की बारगाह में अर्ज कर नहीं सके तो अल्लाह हम सब को लब कुशाई के बगैर बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तात है उतना तकवा अख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो, मासियत से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह बोलो जब इंसान तकवा अख्तियार करता है या अल्लाह से डरता है या उसको खौफ इलाही की नेमत जो है वो नसीब हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिल फौर उसके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रिज़्क़ वहाँ से देता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं जा सकता। और दूसरा दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़वा अख्तियार करने पे जो फिल फौर खोलता है वो है कि अल्लाह इज़्ज़त का निज़ाम चला देता है, अल्लाह ज़िल्लत में से निकाल के इज़्ज़तें ज़माने को दिखा देता है। यानी मेरा अर्ज़ करने का मकसूद ये है कि अगर हम तक़वा अख्तियार करेंगे, जो तक़वे के ऊपर इनामात मिलेंगे वो तो बेशुमार हैं, लेकिन जो फिल फौर दो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, पहला इनाम क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ पे तक़वा अख्तियार करने वाले का या किसी भी मखलूक का गुमान भी नहीं जा सकता कि वहाँ से रिज़्क़ मिल सकता है, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा। यानी पहला इनाम। दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अता फरमाएगा तक़वे के ऊपर वो क्या है कि अल्लाह ज़िल्लत का निज़ाम जो है वो लपेट देगा और इज़्ज़त का निज़ाम चला देगा। तो ये दो इनामात हैं। जब इंसान अल्लाह से डरने वाला बन जाए, तक़वा अख्तियार करने वाला बन जाए, गुनाहों से बचने वाला बन जाए तो फ़ौरन इंसान को अता हो जाते।
پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کرو۔ کس بات پہ صبر کرو؟ یہ جو کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر صبر کرو، ان کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دینا، اور بڑے احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، ان سے جدا ہو جائیں۔ یعنی ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا، رد عمل بھی ظاہر نہیں کرنا، اور ان سے فاصلہ بھی پیدا کر لو۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ اگر میری مدد کا نظام چاہتے ہو کہ حرکت میں آ جائے، یعنی میں تمہاری مدد کروں، تو دو شرائط تمہیں پوری کرنی پڑیں گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ تقوی، اور دوسری شرط کیا ہے؟ صبر۔ اللہ بولو اب یہی دو شرائط جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سائل آتے اپنے مسائل لے کر، دکھ لے کر آتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کچھ بتاتے، یعنی اعمال بتاتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو شرائط لاگو کرتے کہ صبر کرنا ہے جن حالات کے اندر ہو، پہلی بات، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ بولو عملیات کی جو شرائط ہیں، ان تمام شرائط کی جو بنیاد ہے وہ یہی دو شرائط ہیں جو قرآن نے لگائی ہیں اور کملی والے نے لگائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی ان جو شرائط عملیات کی دنیا میں لگائی جاتی ہیں وہ ان دو شرائط کی جزیات ہیں، وہ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ تمام شرائط جو عملیات کی دنیا میں جلالی جمالی پرہیز سمیت لگائی جاتی ہیں ان تمام کو آپ اکٹھا کریں تو آپ اس کو دو شرائط کے اندر بند کر دیں گے، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے صبر۔ یعنی جو عملیات کی دنیا کے اندر شرائط لگائی جاتی ہیں، جن شرائط کے بغیر آج امت وظائف پڑھ کے برے طریقے کے ساتھ پھنس چکی ہے، ان تمام شرائط کا جو ماخذ ہے یا تمام شرائط کا جو نچوڑ ہے وہ صرف دو باتیں ہیں یا دو شرطیں ہیں، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے صبر۔ اور تمام شرائط کا جو مقصود ہے، جو عملیات کی دنیا میں یا وظائف کی دنیا میں یا روحانیت کی دنیا میں لگائی جاتی ہیں، ان شرائط کا آج کے دور میں، یعنی ہمارے دور کے اندر جو شرائط لگائی جاتی ہیں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ ان شرائط کی وجہ سے جو سالک ہے یا جو عامل بننے جا رہا ہے، جو کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی صاحب عمل ہے، تو وہ متقی بن جائے، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ جب تک وہ معصیت میں الجھا رہے گا، گناہوں کے اندر لتھڑا رہے گا، اللہ کی مدد نہیں آنی۔ تو جب اللہ کی مدد ہی نہیں آنی تو وہ کسی عمل کا عامل کیسے بن سکتا ہے، اس کا فیض اس کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو ان تمام شرائط کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس عمل کے دوران جو آنے والی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے اوپر یا جو حالات جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جس کے لیے یہ ہم عمل کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ دو شرطیں اس لیے لگائی جاتی ہیں۔ جس طرح جمالی پرہیز ہے، اب جمالی پرہیز کے اندر کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، اب وہ حلال ہے، جن دنوں میں آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ اب حلال ہونے کے باوجود نہیں جانا، کیوں؟ شیخ کا حکم ہے اس عمل کے دوران یہ کام نہیں کرنا، خلوت نہیں کرنی۔ اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر، تاکہ صبر کرنے کی ہماری عادت جو ہے وہ بن جائے۔ اسی طرح جلالی پرہیز لگائی۔ اب جلالی پرہیز کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، مچھلی نہیں کھانی، تلی ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں کھانا۔ اب یہ جو فرق ہے، جلالی جو پرہیز ہے اس کے اندر یہ غذائیں بند کر دی۔ اب آپ کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے، تو نفس کے اوپر چوٹ لگانے کے لیے یہ پرہیزیں لگائی جاتی ہیں، تاکہ کل جب نفس جو ہے آج خوراک کی طلب کر رہا ہے، کل جب گناہ کی طلب کرے گا تو تجھے صبر کرنا آ جائے۔ تو صبر کی مشق کے لیے عملیات کی دنیا میں یہ شرائط لگائی جاتی ہے، اور ان کا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے،
تقوی اختیار کرنے والا ہو جائے اور صبر کرنے والا ہو جائے۔ جب تقوی اختیار کریں گے تو میں نے کیا بات عرض کی کہ اللہ فی الفور دو انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ایک تو ذلت کا نظام جو ہے وہ لپیٹ دے گا، عزت کا نظام جو ہے وہ چلا دے گا، اور دوسرا انعام اللہ رب العزت کیا عطا فرمائے گا کہ رزق وہاں سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں جا سکتا۔ دو انعامات۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد کا نظام فوراً آئے گا۔ جس مقصد کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ آج میں نے اس موضوع کے اوپر کلام نہیں کرنا تھا، ابھی میرے آنے سے پہلے اسٹوڈیو پہ جو میڈیا پرسن ہے وہ جواب دے رہے تھے، تو میں اسٹوڈیو پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ حضرت صاحب میں رجت کی مریضہ ہوں۔ ذرا سنیے گا، میں کیا ہوں؟ رجت کی مریضہ ہوں۔ یعنی اس نے بیانات سن کے یا یہاں آئی ہیں جیسے کیسے بھی انہوں نے تشخیص کر لی ہوئی ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کے اجڑ گئی ہوئی ہوں۔ تو جو ہے اب یہ ان کا کہنا کہ میں رجت کی مریضہ ہوں، تو یہ کس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، میں نے من گڑت وظائف جو وہ کیے ہیں اور شرائط کے بغیر کیے ہیں۔ اعتراف کر لیا، پھر اس کا علاج شروع کر لیا، جو بھی تجویز کیا گیا وہ علاج کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے حالات کے ہاتھوں، جو بھی ان کے حالات ہیں ان کے ہاتھوں مجبور ہو کے انہوں نے کامنٹ کیا، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ مجھے پیار کی اشد ضرورت ہے اور رزق کی اشد ضرورت ہے۔ یعنی 4 بچے پیدا کر کے جب تک سچا پیار نہیں ملیا، تو پیار کی ضرورت ہے اور مجھے رزق کی ضرورت ہے، تو لہٰذا میرے پہ مہربانی کریں، مجھے کچھ اعمال جو ہے وہ کرنے کی نماز کے بعد اجازت دے دیں۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے یا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ خاتون کی عقل کام نہیں کر رہی؟ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ میں رجت کی مریضہ ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے وظائف کر کر کے مری پڑی ہے تو عقل پھر بھی رتی برابر نہیں آئی۔ اب بھی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں نماز کے بعد کچھ اعمال کر لوں تاکہ مجھے سچا پیار بھی مل جائے اور سچا مرد بھی مل جائے اور ساتھ مجھے رزق بھی مل جائے، اور اگر مرد ہے تو اللہ اس کو بھی سچا کر دے۔ یعنی ان کو کیا ہے کہ میری گھر میں عزت نہیں ہے۔ تو اللہ والو ہم نے یہی تو امت کو سمجھایا ہے کہ جب آپ من گھڑت وظائف کرو گے اور شرائط کو پامال کرو گے، اور ان شرائط کا ماخذ کیا ہے؟ 2 شرائط بنیادی، تقوی اختیار نہیں کرو گے، صبر نہیں کرو گے، تو یہ وظائف تمہیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو جب تم اجڑو گے تو 4 علامات میں نے امت کو بتائی ہیں۔ پہلی کیا آئے گی؟ مالی تنگ دستی۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وظائف کی اجازت دے دیں، رزق کی بڑی تنگی ہے۔ دوسرا کیا آئے گا؟ لڑائی جھگڑے۔ تو جہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے وہاں آئی لو یو ہوگا۔ تو یہ 2 باتیں مانگ رہی ہیں نا، 2 باتیں مانگ رہی ہیں۔ تو اگلی میں نے کیا بتائی ہیں؟ لا علاج بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں آئیں گی، اس کے بعد وہی بعد میں لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی۔ تیسرا کیا ہوگا؟ ذلت۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ پہلی 2 باتیں یعنی رزق کی تنگی ہے اور آئی لو یو نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سچا پیار گھر میں نہیں مل رہا۔ اب اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہیں؟ بے صبری کا مظاہرہ۔ تو جب بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، رب حکم دے رہا ہے وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ تو جب صبر نہیں کریں گے اللہ والوں تو کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد نہیں آنی۔ تو میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وظائف کروں یا آپ کریں، میرے پہ کوئی آزمائش آئے یا آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے، میرے آپ کے اوپر کوئی برے حالات آئیں کسی بھی طرح کے، جب تک یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہوں گی مدد نہیں آنی، مدد نہیں آنی۔ اللہ والو یہی تو ہمارے پیشواؤں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس دیوار میں بندہ ٹکر مارے جا کے اور کس کے در پہ جا کے روئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاتون ہے، ایک عام خاتون ہے، چلو اس نے بات کر لی، مجھے برا لگا ہے کہ بھئی تجھے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ میں رجت کی مریضہ ہوں، تو اعتراف بھی کر رہی ہے، علاج بھی کر رہی ہے، تو صبر کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ سے مدد مانگ، ایک بات۔ دوسرا یہ کام وہ بندہ کرے جس نے پہلے وظائف نہیں کیے، جس نے پہلے وظائف نہیں کیے، جس نے گاجریں یا مولیاں شلجم نہیں کھائے وہ تو کھائے، تو جس نے کھا کے اپنے آپ کو مارا ہوا ہے، پیٹ خراب ہوا ہے، ہیضہ ہوا ہے، اسے تو وہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں دوبارہ گاجریں کھاؤں۔
تو اللہ ہماری اس درجے کی مت جو ہے وہ ماری گئی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس نے وظائف نہیں کیے یا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے تو وہ تو غلطی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ہماری صدیوں سے تربیت چلی آ رہی ہے کہ بھائی وظائف کرنے ہیں، اور آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے وظائف کا۔ تو جس بندے نے اعتراف کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے، وہ دوبارہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اللہ قیامت تک مدد نہیں آ سکتی۔ مدد اترنی ہے تقوی کے ساتھ، مدد اللہ کی اترنی ہے صبر کے ساتھ۔ اب یہ ہو گئی عوام، یہ کیا ہو گئی؟ عام عوام۔ اب آپ دیکھیں جیسے تقی عثمانی صاحب، کتنی بڑی ہستی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں۔ کتنے چاہنے والے ہیں؟ کروڑوں۔ اور ان کی دین کے لیے بہت خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو بھی ان کا مسلک ہے وہ سارا آنکھوں پہ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ مسلک کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے، سب لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ میں صرف روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح تقی عثمانی صاحب نے کل یا پرسوں رات کو اجتماعی آیت کریمہ کا عمل شروع کروایا ہے، جاگ رہے ہیں؟ اجتماعی عمل شروع کروایا ہے آیت کریمہ کا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ آیت کریمہ پڑھیں کھلا، اور کم از کم دن میں 10 منٹ تو ضرور پڑھیں۔ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، میں نے کیا کہا، ان کے کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھ دی کہ جس میدان میں ہم کام کر رہے ہیں یا جو ہماری فکر ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لو کہ تمہارے پیشواؤں کا کیا حال ہے۔ ان کے پاس روحانیت نام کی چیز نہیں ہے، انہیں الف بے کا علم نہیں ہے۔ بڑی بڑی معتبر ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اللہ کی مدد آیت کریمہ محض پڑھنے سے نہیں اترنی۔ تقی عثمانی صاحب، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قرآن آپ نے پڑھایا اور پڑھا رہے، واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ جب تک امت توبہ پہ نہیں آئے گی، تقوی اختیار نہیں کرے گی، اور جن حالات کے اندر ہے ان حالات کے اندر صبر نہیں کرے گی، تو مدد نہیں آنی، چاہے وہ مسئلہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہو۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا گلف وار کو، اسٹوڈنٹ لائف میں گلف وار کو دیکھا، مدد آئی نہیں آئی۔ عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، ٹھیک ہے، لبنان اجڑ گیا، یمن اجڑ گیا، افغانستان اجڑ گیا، ہمارے سارے شمالی علاقہ جات جو ہے وزیرستان برباد ہو گئے۔ کہیں اللہ کی مدد آئی ہے؟ انفرادی مدد آئی ہے، اجتماعی مدد نہیں۔ اللہ کا نظام حرکت میں نہیں آیا۔ کیوں؟ امت توبہ کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو جب تک تقوی نہیں ہوگا اور ساتھ کیا ہے صبر نہیں ہوگا، اللہ کی مدد محض آیت کریمہ پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے، اللہ کی مددیں آتی اس طریقے سے، تو پھر خندق نہ کھودی جاتی، پھر بدر میں جا کے اپنے جو ہے وہ شہید نہ کروائے جاتے، یا احد میں جا کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نہ کرواتے۔ محض اگر ذکر کرنے پہ ہی یا آیت کریمہ پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں۔ تو لوگوں جب تک ہم یہ دو شرائط پوری کریں گے، پھر ہم عملی طور پہ میدان میں اتریں گے تو مدد تب آئے گی۔ اب یہاں بیٹھ کے ہم آیت کریمہ پڑھتے رہیں تو کیا فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ یہ تو رب کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے ہی خلاف ہے۔ اگر آیت کریمہ پڑھنے سے فلسطین آزاد ہوتا یا مسلمانوں کے اوپر ظلم جو ہے وہ ختم ہوتے تو مکہ فتح کرنا پڑتا، ہجرت کرنی پڑتی۔ یا اس وقت جو صحابہ ہیں اس وقت تو ذکر ہی وہی تھا جو آیت کریمہ کے اندر ہے۔ پہلے 13 سال تو کوئی عبادت ہی نہیں تھی۔ نماز آخری ایام میں فرض ہوئی ہے، وہ بھی واجبی سی نماز تھی، جو نماز کی آج حیت ہے یہ نماز بھی نہیں تھی۔ تو مکہ میں ذکر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہاں تو محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھا۔ یہ تمام احکامات تو مدنی زندگی میں آئے ہیں۔ وہاں ذکر ہی تھا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ سب کچھ کرنے سے نظام بدلتا ہے تو ہجرت کیوں کی تھی؟ تو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، صرف وظائف کے اوپر تکیہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے، دو کام ہم نے کرنے ہیں، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور ہم نے صبر کرنا ہے۔ جب تک یہ دو شرائط پوری نہیں ہوں گی تو اللہ کی مدد کا نظام اترنے والا
نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب صبر کر لو گے جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور ساتھ تقوی اختیار کرو گے، پھر اللہ سے دعا کرو گے، جو عمل بھی آپ کر رہے ہو، وظیفہ کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ چل کرے گا، اللہ ان حالات سے نکال کے زمانے کو دکھائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کا ہمارے گھر میں فاقہ تھا، تو میں نے اپنی اہلیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، کچھ مال آیا ہوا ہے تو تم بھی جا کر مانگ لو، یعنی کچھ مال جو ہے وہ تم بھی جا کر مانگ لو، تاکہ جو کئی ہفتوں کا ہمارے ہاں فاقہ ہے وہ فاقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مولا علی کے حکم پہ، یعنی اپنے شوہر کے حکم پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حاضر ہوئی۔ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حاضر ہوئی، یعنی اپنے بابا کی طرف گئی، تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایمن رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ میں نے جب دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا، ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دستک دینے کا جو انداز ہے یہ فاطمہ کا ہے، لیکن وہ کبھی اس وقت آئی نہیں ہے، آج وہ اس وقت کیسے آ گئی ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوئی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے بابا کو جو ہے وہ سلام کیا، تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کا کھانا ہے، یہ فرشتوں کی خوراک ہے، بات کرنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تو فرشتوں کا کھانا ہے، فرشتوں کی خوراک ہے، تو بندوں کی خوراک کیا ہے؟ بندوں کی خوراک کیا ہے؟ اب براہ راست سوال بھی نہیں کیا اور جو کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا ہے کہ بندوں کی خوراک کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آج 30 دن ہو گئے ہیں کسی بھی گھر میں، یعنی تمام جو ازواج مطہرات ہیں، کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج 30 دن یعنی 1 مہینہ جو ہے وہ گزر گیا۔ آج کچھ بکریاں آئی ہیں، ہدیہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو ان میں سے میں 5 بکریاں تمہیں جو ہے وہ دے دیتا ہوں، ہدیہ دے دیتا ہوں۔ تو بیٹا اگر 5 بکریاں لینی ہے، مال لینا ہے تو مال لے لو، نہیں تو اعمال میں سے عمل لینا ہے تو میں وہ عمل بتا دیتا ہوں، وہ کلمات سکھا دیتا ہوں جو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے 5 کلمات سکھائے ہیں، یا 5 بکریاں لے لو تو چاہے 5 کلمات لے لو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے وہ 5 کلمات عطا کر دیں جو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یعنی یہ 5 کلمات ہے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 5 کلمات ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں 5 کلمات لے کر واپس آ گئی۔ تو مولا علی نے پوچھا، ہاں کیا بنا، کیا ملا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں لینے تو مال گئی تھی لیکن اعمال لے کر واپس آ گئی ہوں۔ میں مال لینے کے لیے گئی تھی، اعمال لے کر میں واپس آ گئی ہوں۔ کون سے اعمال میں نے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 اعمال یعنی 5 کلمات مجھے عطا کیے ہیں جو جبریل امین علیہ السلام نے میرے بابا کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، اور آخری کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین۔ تو اللہ بولو یہ 5 کلمات وہ ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کی تربیت کیا کی ہے کہ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے میں صبر کر رہا ہوں، 30 دن ہو گئے ہیں میرے کسی بھی گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، تم بھی صبر کرو، تم بھی صبر کرو اور اعمال کرو، اعمال کرو۔ اب صبر اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعمال ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ جب یہ 5 کلمات پڑھو گے اور 2 شرطیں پوری کرو گے، تقوی اور ساتھ صبر، تو اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام جو ہے وہ کر دے گا۔ جیسا میں نے پہلے بات کہی کہ جب تقوی اختیار کریں گے اور صبر کریں گے تو اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آج اللہ والو یہ پاکیزہ زندگی ہم چھوڑ کے، ہمارے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ اس موضوع پہ میں کلام نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے آتے رستے میں اب یہ موضوع مل گیا کہ صبر نہیں ہے، وظائف سے جلے بھی ہیں، اجڑے بھی ہیں، ذلتیں بھی برداشت کی ہیں، برباد بھی ہوئے ہیں، پھر وظائف کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ نہیں تو یہ پڑھ لیں، یہ نہیں تو یہ پڑھ لیں۔ صبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بے صبری نے امت کو اجاڑا ہے۔ وگرنہ کوئی ایک وظیفہ آپ پکڑ لیتے، جس طرح ہم امت کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک عمل کریں، ساری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ سورہ یاسین پکڑ لی ہے تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، سورہ واقعہ پکڑ لی ہے تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے درود پاک پکڑ لیا تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، استغفار پکڑ لیا تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی اور وظیفہ آپ نے پکڑ لیا، یہ عمل پکڑ لیا ہے، پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی عمل سے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تھوڑی سی سمجھ آتی بھی ہے تو ماحول جو ہے اس کی مت مار دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں شافی سانو ٹرک دی بتی پیچھے لان دے۔ لیکن اگر کسی کا ذہن بن بھی جاتا ہے، وہ ہماری بات سمجھ بھی جاتا ہے، تو ماحول پھر اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ مولوی بھی کہتا ہے وظیفے پڑھو، جس کے ساتھ وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی کہتا ہے اے پڑھو۔ کسی بازار میں کہیں بات کر دی، اس نے کہا یہ پڑھو۔ محلے میں ہمسائی سے بات کر دی، اس نے کہا یہ پڑھو۔ سارا زمانہ تو وظیفوں پہ لگا رہا ہے۔ ہم روکتے ہیں کہ بھائی یہ بیماروں کا کام ہے، یہ تندرست کا کام نہیں ہے، اور اگر وظائف کرنے ہیں تو ان کے ساتھ 2 شرائط ہیں۔ وہ تمام شرائط جو آج کے دور میں عاملین استاد لگاتے ہیں وہ ان 2 کے گرد گھومتی ہیں، اور ان تمام شرائط کا مقصود اور مطلوب تقوی حاصل کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ تو اللہ جب صبر ہی نہیں ہے تو کسی وظیفے سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جواب دیا اس خاتون کو، جی یہ گولی، یہ بندوق ہمارے کندھے پہ رکھ کے نہیں چلائیں۔ تمام بیانات حضرت صاحب کے اپلوڈ ہے 5 چینلز کے اوپر، جو ان سے مرضی کرنا ہے کریں، نہیں تو پھر رسالہ تو ہے ہی، کتابیں تو ہے ہی ہیں، یہاں سے کوئی عمل کرنا ہے بسم اللہ کریں، لیکن یہ نہیں کہیں کہ ہم اجازت دیں۔ کل آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے استعمال کر لیں یا ہمارا کندھا جو ہے استعمال کر لیں، تو پھر بعد میں کہیں جی جب پھنسیں آپ نے کہا تھا یہ پڑھو، ہم نے کہا کہ نہ پڑھو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ تو صبر نام کی امت میں چیز نہیں ہے، تقوی نام کی چیز نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ آیت کریمہ پڑھتے جاؤ تو کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ جو لچ تلا ہوا ہے، جو معصیت کے اندر گرے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ کرتے جاؤ تو 10 منٹ روزانہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ لو تو فلسطین آزاد تھی ویسے، فلسطین آزاد تھی ویسے۔ تو اللہ جب فلسطین آزاد ہو رہا ہے اس طریقے سے، بغیر شرائط کے، بغیر تقوی کے، بغیر صبر کے، محض 10-15 منٹ روزانہ آیت کریمہ پڑھنے سے، تو بندے کی بات سمجھ آتی ہے نا کہ وہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، تو میرے چھوٹے چھوٹے مسئلے، بچوں کے رشتے ہیں، نوکری ہے، رزق ہے، بیماری ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میں نے کیا کہا، اگر ہم کسی کو گھسیٹ کے سیدھے رستے پہ لاتے بھی ہیں تو ماحول اس کی مت مار دیتا ہے، دوبارہ سے اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو اللہ بولو اگر تو چلنا ہے شافی کے ساتھ تو یہ 2 شرطیں پوری کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کے پاس میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، آپ پڑھو آیت کریمہ، پڑھو وظائف، پڑھو رسالہ، جو مرضی کرو، جنات کو ہدیے دو، اپنے کام نکلواؤ، ناخن کاٹ کے زمین میں جو ہے دفناؤ اور تمام پریشانیوں کو ساتھ بھی دفنا دو ہے۔ کبھی موتی مسجد جا کے نفل پڑھو، کبھی فلاں محل میں جا کے جو ہے وہ اتارے کرو، ٹھیک ہے؟ جو الٹے کام کرنے ہیں آپ نے سیدھے کرنے ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ ہم نے آپ کو آئینہ دکھانا ہے، راہ دکھانا ہے۔ اگر ہمارا دکھایا ہوا راہ سمجھ آتا ہے بسم اللہ،
نہیں آتا تو میں نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا کہ ہم نے نہر والے پل تے کھڑے ہو کے کوئی قسمہ نہیں کھا دیاں کہ کٹھے مران گے تے کٹھے جیوان گے. آپ کا دل چاہ رہا ہے نہر میں چھلانگ مارنے کو تو اپن کھڑا ہے مارو. میں دیکھنا میں کہیں ڈوب دے ہو کہ ڈبن تو بعد 15-20 منٹ بعد جا کے تسی پھلنا ہے تو اتے آنا ہے. تو ہم تو وہ دیکھیں گے تماشا تمہارا اجڑنے کا برباد ہونے کا. نال اسی نہیں مر دے, اللہ بچائے حرام موت سے. ہم نے کوئی بیٹھ کے قسمیں نہیں کھائی ہوئی کٹھے جیئیں گے اور کٹھے مریں گے. ہم نے آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھی ہے. دل مانتا ہے عمل کر لو, نہیں مانتا تو کلے جا کے نہر سے چھال مارو یا اگلا کے پساڑ جب. یہ آپ کی مرضی, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو خود برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتنا آپ کو روک سکتے ہیں؟ 5 چینل دن رات آپ کو ایک ہی بات سے روک رہے ہیں. تو جب آپ نہیں رکنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. تو جب تک تقوی نہیں ہوگا کچھ ملنے والا نہیں ہے. جب تقوی اختیار کرو گے, جس طرح خواتین ہیں تو انہوں نے غلام کس کی بننا ہے, کنیز کس کی بننا ہے, باندی کس کی بننا ہے, سیدہ کی, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دنیا سے پردہ کیا تو آپ کی جو خادمہ ہیں ان کو زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا, یعنی خادمہ نے پوچھا کہ بی بی صبا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ فرشتے آئے اور مجھ سے آ کر انہوں نے سوال کیا من ربک, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے, تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تم آسمانوں سے آئے ہو, ہزاروں میل دور سے آئے ہو, تو تم اپنے رب کو نہیں بھولے. تو میں 4 ہاتھ جو ہے وہ نیچے آئی ہوں زمین کے, تو میں اپنے رب کو بھول گئی ہوں. یعنی انہوں نے رب کو, فرشتوں کو یہ جواب نہیں دیا کہ میرا رب اللہ ہے, انہوں نے آگے فرشتوں سے یہ سوال کیا ہے. تو پھر وہ خادمہ کیا کہتی ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے جب انہوں نے میری یہ بات سنی یا میرا یہ جواب جو ہے وہ سنا تو وہ واپس چلے گئے. جو ابھی تک اللہ کی محبت کے نشے سے نہیں نکلا اس سے کیا سوال کرنا ہے, اس سے کیا سوال کرنا ہے. پھر وہ خادمہ فرماتی کہ میں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ بی بی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے کفن نئے کپڑوں میں نہ دینا, یہ جو گدڑی میں نے پہنی ہوئی ہے اسی میں مجھے دفنا دینا. تو ہم نے تو آپ کو جو کفن ہے وہ گدڑی کے اندر دیا تھا, تو اس وقت تو آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے لباس پہنا ہوا ہے, یعنی جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, وہ گدڑی کہاں ہے؟ تو اب وہ جو انہوں نے بات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ اللہ والو پلے باندھنے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ تیرے اعمال بھی ہم نے رکھ لیے اور تیری گدڑی کو بھی ہم نے سنبھال کے رکھ لیا ہے. کل قیامت کے دن جب تیرے اعمال تولے جائیں گے تیرے لباس کو بھی تیری گدڑی کو بھی تولا جائے گا. جس طرح تیرے اعمال میری بارگاہ میں قیمتی ہیں ایسے تیرے بدن کا لباس بھی میری بارگاہ میں قیمتی ہے. تو اللہ جب تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا لباس بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہو جائے گا. جس کا لباس قیمتی اتنا ہے آپ تصور کرو اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا, یا ان کی دعاؤں کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی. تو یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے یہ تقوی پہ ملا ہے, صبر کے اوپر ملا ہے. ساری زندگی تنہا گزار دی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے بھی کہیں سے وظیفہ مل جائے تو سچا پیار مل جائے, انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی. اللہ کو اللہ کے لیے پکارا ہے, اللہ کا ذکر اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت اللہ کے لیے. تو اللہ جب ذکر پہ آ جاؤ گے, دعاؤں کی طرف آ جاؤ گے تو وظائف سے جان چھوٹ جائے گی, شرائط سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. جب اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو گے اللہ صبر بھی دے دے گا اور اللہ تقوی کی نعمت بھی عطا فرما دے گا. جب تقوی بھی آ جائے گا صبر بھی آ جائے گا, پھر جو ہاتھ اٹھا کے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا, جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا. اس لیے جو عمل میں نے آج بتایا ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے توسل سے امت تک پہنچا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا اپنی شہزادی کو, ہر نماز کے بعد یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ کے پڑھو, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین.
یعنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے. میں نے ایک بار پڑھا ہے, آپ نے اس کو 5 بار پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو تھوڑی دیر تک امام تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ تسبیح فاطمہ کرنی, یہ کلمات جو ہے وہ پڑھنے ہیں. یعنی یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یعنی یہ آدھے منٹ کا کام ہے. جب امام جو ہے وہ تسبیحات کر رہا ہوتا ہے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. اسی طرح گھر میں خواتین ہیں جب نماز پڑھ لیں تو یہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے قلب کے اوپر رکھ کے تو یہ کلمات پڑھیں. یہ کلمات پڑھ کے اس کے بعد کملی والے پہ درود پڑھو اور اللہ سے جو چاہتے ہو مانگ لو, اللہ عطا فرما دے گا. شرط کیا ہے کہ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے ان پہ صبر کرو اور معصیت گناہوں سے بچنا ہے. اس طرح وہ تمام حضرات جو دیگر اعمال کر رہے ہیں, کوئی سورۃ توبہ پڑھ رہا ہے, کوئی سورۃ طارق پڑھ رہا ہے, کوئی اور عمل کر رہا ہے یا کسی اور نے بتایا ہوا عمل ہے, کسی اور چینل سے لیا, کتاب سے لیا یا کسی کا بتایا ہوا ہے, جو عمل آپ کر رہے ہو اگر وہ عمل کسی صاحب اجازت سے لیا ہوا ہے اپنا عمل جاری رکھیں, بار بار عمل بدلنا نہیں ہے. جب تک بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہو گے کہ یہ چھوڑا اور یہ پڑھا, یہ چھوڑا اور یہ پڑھا, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر اللہ کی مدد کا نظام نہیں کھلے گا. بار بار بے صبری کرو گے, وظائف بدلو گے تو رجعت میں پھنس جاؤ گے, زندگی برباد ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے بنیادی شرط جب توڑ دی تو آپ کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہو کے رہنا. ایسے ہی اعمال کر رہے ہیں, ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. جب گناہ کرو گے تو وہی اعمال جو ہیں ان کا وبال آئے گا, بجائے نفع ہونے کے وبال آئے گا. کیوں؟ جب شرط ٹوٹے گی تو شرط ٹوٹنے کا وبال آئے گا. مثال کے طور پہ قرآن کی قسم اٹھانی ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کا سچے ہونا. اس کی شرط کیا ہے کہ آپ کا سچے ہونا. تو اگر آپ نے قرآن کی قسم تو اٹھا لی لیکن تھے آپ جھوٹے تو وبال آئے گا نا. اب یہ امت کو سمجھ آتی ہے بات, جب میں یہ پوچھتا ہوں سر مارتے ہیں, ہاں جی یہ سمجھ آتی ہے. تو اللہ قرآن کا وبال کیوں آیا کہ جو شرط تھی وہ پوری نہ کی. اسی طرح قرآن کی تلاوت کی شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون, یعنی آپ کا پاک ہونا جو ہے, طاہر ہونا ضروری ہے. اب حالت جنابت میں کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا وبال آئے گا. کیوں آیا؟ جو شرط تھی وہ توڑی. یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. تو جب وظائف کی بات ہوتی ہے تو نہ پیشواؤں کو سمجھ آتی ہے اور نہ عوام کو سمجھ آتی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ جاوے تو کتنے جاوے, سمجھ سے بالا تر ہو گیا. یعنی اتنے دلائل دے دے کہ درجنوں دلائل میں نے دیے 13-14 مہینوں کے اندر, نہ پیشواؤں کو بات سمجھ آ رہی ہے اور نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے. کوئی بھائی ہم مسئلہ فیسا غورس نہیں سمجھا رہے, کوئی نیا فرقہ, کوئی نیا مذہب نہیں ہے, تو آپ کو ایک بنیادی بات سمجھا رہے ہیں, دلائل کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں. آپ کی کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کی پکڑ میں ہیں ہم. تو جب اللہ کی پکڑ میں بندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. بندے کی متی ماری جاتی ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آتی. کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کا نام ہے. اگر میں یہ سورۃ کوثر پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی تو اللہ کا نام ہے. تو کیا اللہ اس رستے سے نہیں دے گا, اس رستے دے گا؟ اللہ پابند ہے, اللہ پابند ہے. جو 4.5 ارب لوگ اللہ کے منکر ہیں, اللہ تو ان کو بھی دیے جا رہا ہے اور ہمارے سے ہزاروں گنا زیادہ دیے جا رہا ہے. تو اللہ وظیفوں کا پابند ہے. یا جو کلمہ گو بھی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, وظائف کرنے والے ہیں, نمازیں پڑھنے والے ہیں, قلیل. زیادہ تو نافرمان ہے نا مسلمانوں میں بھی, تو اللہ ان کو بھی دی جا رہا ہے. اور جو فرما بردار ہیں, مطیع ہیں, اللہ کرنے والے ہیں, مذہبی لوگ ہیں, ان سے زیادہ اللہ ان کو دے رہا ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کی پکڑ میں امت ہے اس وقت اللہ والا. تو 2 شرائط جو ہے ان کے اوپر کاربند رہنا ہے. جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے ان میں صبر کرنا ہے, اور جو عمل کر رہے ہیں صبر کے ساتھ وہ عمل کرتے رہو کہ انشاءاللہ اسی عمل کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی. جب آپ کا ارادہ یقین پختہ ہو جائے گا تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہو, میرا بتایا یا کسی کے بتایا, انشاءاللہ رحمت کا دروازہ, مدد کا دروازہ کھل کے رہے گا. جب بے صبری کرو گے, کبھی اس دروازے پہ دستک, کبھی اس دروازے پہ دستک, پھر اللہ قیامت تک کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. قیامت تک بھی زندگی مل جائے, نہ رزق ملنا ہے تے نہ اس خاتون کی طرح سچا پیار ملنا ہے.
जूते खाते ही मरना है, जलील होकर ही मरना है। आज शोहर के हाथों जलील हैं, कल बच्चों के हाथों जो है, बच्चे जवान हो जाएंगे उनके हाथों जलील होंगे, और परसों जो है वो बहू के हाथों जलील हो जाना है, और अगले 5वें दिन जो है वो हालात के हाथों जलील होकर कब्र में उतर जाना है। इसका नाम क्या है? रजत। इसका नाम क्या है? रजत। नहीं इस मुसीबत से निकलोगे, हर आने वाला दिन अल्लाह वालों पस्ती का है, पस्ती का है, जलालत का है, जलालत का है, जलालत का। तो मैंने आपको एक छोटा सा अमल बताया है, कोई भी आप अमल कर रहे हो, रजत का इलाज कर रहे हो, रिस्क का इलाज कर रहे हो, बच्चियों के रिश्तों का इलाज कर रहे हो, कोई भी रूहानी इलाज कर रहे हो, और कोई भी अमल कर रहे हो, चाहे मेरा बताया हुआ चाहे किसी का भी बताया हुआ, ये क्योंकि मसनून अमल है, ये आप कर सकते हैं, ये इसकी सबको इजाजत है, सब लोग करें। मुझे भी अल्लाह तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे कि हर नमाज के बाद अपना हाथ जब दिल पे रख के, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या रहमर राहिमीन, 5 बार ये पढ़ के जो ही आप ये हाथ अपना कल्ब पे रख के 2 4 5 दिन ये 5 नमाजों के बाद पढ़ोगे, जो आपके दिल को बेकरारी है, मैं ऐ ना पढ़ लवा, मैं ऐ ना पढ़ लवा, हजरत साहब को ऐ ना पढ़ लवा, आप अंदाजा लगाएं जो हमारे से पूछते हैं 2 नंबरी करने के लिए, हमारा कंधा इस्तेमाल करने के लिए, वो तो चंद है ना जिनका ज़र्फ है हौसला करके डर के या जिस तरीके से पूछ लेते हैं कि जी पढ़ लीजिए, तो बाकी तो 99.9% कम चुकी आंदे ने पिछों ही, और मुंह पे झूठ बोलते हैं जी हम कुछ नहीं पढ़ते, हम नहीं करते जी, नहीं जी सारा कुछ छड़ दिता गया, तो बेचे टोच लांदे पे ने। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम तो बार बार कहते हैं भाई तू टोच नहीं लाओ, तू जो मर्जी करो, हमारे जिम्मे काम है पैगाम पहुंचाना, मनवाना नहीं है। हम नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो धोखा ना तुम मुझे दे रहे हो, तो ना धोखा मेरे रब को दे रहे हो, धोखा दे रहे हो अपनी जात को। तुमने अहद किया कि हमने तमाम वज़ाइफ छोड़ दिए, तौबा कर ली, आज के बाद बकिया ज़िंदगी कमली वाले की गुलामी में गुजारनी है। हमारे साथ जब आपने अहद व पैमान किए तो ये बातें हुई, चाहे सोशल मीडिया वाले हों चाहे आप लोग हों, यही बात होती है ना। तो बदअहदी किसने की? आप लोग कर रहे हो। तो जिसका वादा नहीं है, अल्लाह के नबी का फरमान है, उसका कुछ नहीं है, जिसका अहद नहीं है उसका कुछ नहीं। जब ये बदअहदी करोगे इसका वबाल अलहदा आएगा, तो फिर पकड़ में आओगे, फिर कभी कोई वजीफा कभी कोई वजीफा। तो मैंने क्या कहा है कि क़यामत तक जब तक सब्र की शर्त पूरी नहीं होगी, तकवे की शर्त पूरी नहीं होगी, ये 2 शराइत पूरी नहीं होंगी, कहीं भी मदद की निज़ाम, कहीं से भी मदद आने वाली नहीं है, कोई मदद का निज़ाम चलने वाला तेरे हक में नहीं है। तो इसलिए वो तमाम हज़रात जो भी अमाल कर रहे हैं, मेरे बताए या किसी के बताए, उनको पाबंदी के साथ करें, साथ ये मसनून अमल करें। जब आप अपना कल्ब पे अपना हाथ रख के ये कलिमात पढ़ेंगे, जो आपके दिल के अंदर बेचैनी है, बेसब्री है, ठीक है, उसको हौसला मिलेगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी, बेकरारी को करार आ जाएगा, और आप अल्लाह की मदद का इंतज़ार जो है वो करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जो है वो आ करेगी। 5 बार ये जब कालिमात पढ़ लिए, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, जो मिन जुमला मसाइल आपके घर के हैं, जादू टूने के हैं, रिस्क की तंगी के हैं, सच्चे प्यार के हैं, या औलाद के हैं, ठीक है, इसी तरह बच्चियाँ घर बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों की है वो मुलाजमत नहीं लग रही, या घर में लड़ाई झगड़े हैं, बीमारियां हैं, कर्जा है, वगैरह वगैरह, जो मसाइल हैं वो आपको ज्यादा इल्म है, जो अल्लाह से मांगना है ये 5 कलिमात पढ़ के हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगे। जरा तवज्जो रखिएगा, बस आखिरी फिक्रा, ये 5 कलिमात पढ़ के, नहीं समझ रहे, ये 5 कलिमात पढ़ के अल्लाह से दिन में 5 मरतबा मांगा। मिसाल के तौर पे वो नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पे आप जो दुआ मांग रहे हैं वो कबूल नहीं हो रही। अल्लाह वालों, वो मैं कहता हूं कभी ठंडा दूध पियो, 1 चम्मच चीनी का डाल के फ्रिज च रखो, थोड़ी देर ठंडा हो जे वो पियो। अगर दूध माफक नहीं है, कोई चिल्ड पेप्सी पी लो, को थोड़ा दिमाग खुले, कोई एसी 10 मिनट ला के वो बवो, नहीं तो तवे ते ही बह जाओ, को तुम्हारा दिमाग खुले। कोई है कि मैं एक वजीफा जो दुआ की सूरत में है वो मैं दिन में 5 नमाजों के बाद 5 मरतबा कर रहा हूं, तो अल्लाह की मदद नहीं आ रही। ये मैं रंग बिरंगे वजीफे करूंगा तो मदद आ जाएगी, ये तो एक वजीफा है। देखिए ना, आप नमाज के बाद दुआ करते हैं, हर नमाज के बाद दुआ होती है,
ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی بھی دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد دعا، بیٹی بھی دعا کر رہی ہے، ماں باپ بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس کو جو بہن بھائی ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں، دن میں کتنی بار وہ وظیفہ ہو رہا ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا. اور کوئی وظیفہ کریں گے اس سے رشتہ ہو جائے گا. کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی. اپنی دعاؤں